नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल खुल्द आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाल्लाह हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दो अस्माए हुस्ना अल हजीज और अस्सित्तीर के बारे में पढ़ेंगे। पहला नाम अल हजीज। अल हजीज हया वाला, जिसकी सिफ्त हो हया, वो मुत्तसिफ हो हया से। जैसे कोई जिंदा है तो उसको कहते हैं ज़ू हयातिन, कोई गनी है तो ज़ू गनीजिन, गिना वाला, तो हजीजिन हया वाला। हया एक इंतहाई नफीस लतीफ सिफ्त है जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने अंदर भी रखी है और अपने बंदों में भी डाली है। लेकिन बंदों की हया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हया में कोई कंपैरिजन नहीं है। इंसानों में हया महमूद भी होती है, अच्छी प्रेजवर्दी भी होती है और ब्लेम वर्दी भी होती है, मजमूम भी होती है। यानी इंसान इल्म का सवाल ना कर सके, इंसान को हया आ जाए कि लोग क्या कहेंगे, मुझे इतना भी नहीं पता, तो ये हया जो है ये दुरुस्त नहीं। बाज़ औक़ात इंसानों की हया उनकी कमजोरी के बायस होती है, किसी न किसी नदामत के बायस होती है या किसी न किसी वीकनेस के बायस होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हया के अंदर किसी किस्म की कोई वीकनेस, मजबूरी या कोई नाउज़ुबिल्लाह खामी नहीं पाई जाती, कोई नेगेटिविटी नहीं पाई जाती। अल्लाह की हया ऐसे ही है कमा यलीक़ु बिजलालिही, जैसा कि अल्लाह ताला के जलाल के लायक है वैसे ही उसकी हया है। वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल अल हजीज है, वो अपने बंदों को कफालत करता है उनके रिज्क देने में। उसकी हया का ये तकाजा है कि मैंने बंदे हैं, मैंने दुनिया में भेजे हैं, अब मैं इनको दूं। और फिर जब वो देता है तो वो इतना देता है, और ये उसकी हया के तकाजों में से भी है। वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, उनकी दुआएं सुनता है और उनको उनकी उम्मीदों के मुताबिक देता है। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो हया है ये उसके करम और उसके जलाल के मुताबिक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये नाम अल हजीज और अस्सित्तीर भी, ये दोनों नाम कुरान हकीम में नहीं हैं बल्कि अहदीस में वारिद हुए हैं। याला बिन उमय्या रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो जंगल में बगैर तहबंद गुस्ल कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए, अल्लाह की हम्दो सना की और फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हजीजुन सित्तीरुन युहिब्बुल हयाअ वस्सित्र युहिब्बुल हयाअ वस्सित्र फ़इज़ा इग़्तसल अहदुकुम फ़ल्यस्ततिर। बेशक अल्लाह ताला हया वाला और पर्दे वाला है, हया और पर्दे को पसंद करता है। जब कोई गुस्ल करे तो ओठ में करे, जब कोई तुम में से गुस्ल करे तो ओठ में क्या करे, चाहे तन्हा है, जंगल में है तो भी। ये अल्लाह ताला से हया का तकाजा है कि आप इस तरह से बरहना ना हो। इसी तरह से सलमान अल फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रब्बकुम तबारक व तआला हजीजुन करीमुन यस्तहजी मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा, के तुम्हारा रब हजीजुन हया वाला और करीम है, सखी है, करीम है। बंदा जब उसके सामने हाथ उठाकर दुआ करता है तो उसे खाली लौटाने से उसे हया आती है। अब देखें कि एक मुरव्वत वो है कि जो बाज़ औक़ात इंसानों को आ जाती है कि अच्छा अब इतनी दफ़ा इन्होंने मांगा है तो कुछ इनको दे दें, तो उस मुरव्वत में बाज़ औक़ात कुछ डिस्कम्फर्ट भी होता है, इंसान दिल में उस चीज़ को बुरा भी महसूस कर रहा होता है, और कभी इंसान जितना देना चाह रहा होता है उतना नहीं दे पाता,
اور کبھی پھر انسان نہیں بھی دیتا اور معذرت بھی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت حیا جس کی یہاں بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ واپس خالی لوٹاتے ہوئے حیا کرتے ہیں، تو اس کو اگر انسان تھوڑا سوچنے بیٹھے اور اس کی ڈیپتھ میں جانے بیٹھے تو اتنی کمفرٹیبل فیلنگ آتی ہے کہ مجھے ملے گا ہی ملے گا۔ اب اگر مجھے توفیق ہو گئی ہے نا مانگنے کی اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، تو پھر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہ دے۔ اب اس نے کیسے دینا ہے وہ بھی وہی جانتا ہے، وہ اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہوگا اور وہی ہمارے لیے بہتر ہوگا، لیکن ملے گا تو ملے گا، ضرور ہی ملے گا، کیونکہ وہ حیی ہے، وہ حیا والا ہے، اس کے پاس زمین و آسمان کے ساری کائنات کے خزانے ہیں، اس کو حیا آتی ہے کہ میں کیوں نہ دوں، بندہ مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو دیتے ہی دیتے ہیں۔ اس اسم کریم میں دلالت ہے کہ صفت حیا اللہ کے لیے ثابت، جیسا کہ بھی بات ہوئی لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، لیکن یہ صفت حیا بالکل کسی بھی مخلوق کی حیا کے مطابق نہیں ہے، اس کے ساتھ کمپیئر ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی حیا مخلوق کی حیا کے مانند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حیا ہے وہ فعل کے طور پر قرآن حکیم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیہ 26 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں کرتا کہ مچھر کی یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو حیا شرعن جو باتیں ہیں وہ بتانے میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ بالکل کھل کر تمام جو شرعی باتیں ہیں، چاہے وہ کوئی چھوٹی اگزامپل ہے، مچھر کی اگزامپل ہے، مکڑی کی اگزامپل ہے، مکھی کی ہے، چونٹی کی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مثالیں دے لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہ کوئی چیز بڑی ہے اور نہ کوئی چیز چھوٹی، تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفت حیا کا پتہ چلتا ہے، یعنی فعلاً پتہ چلتا ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، 3 آدمی آئے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور ایک واپس چلا گیا، یہ دونوں قریب آ پہنچے تو ایک کو خالی جگہ نظر آئی، وہاں بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے جا بیٹھا اور تیسرا واپس چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کی تو فرمایا میں تمہیں ان تینوں کے بارے میں بتاتا ہوں، ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف بنا لی، اس نے اسے جگہ دی، یعنی وہ آیا، اس کو امید تھی کہ مجھے یہاں کہیں کوئی جگہ مل جائے گی تو اللہ نے جگہ دے دی۔ آپ کئی دفعہ جائیں نا، خاص طور پر جب مسجد الحرام یا مسجد نبوی، تو ایک طائرانہ نظر سے بعض اوقات آپ کو لگتا ہے مسجد کے اندر تو آ گئی ہوں لیکن جگہ تو ہے ہی نہیں کسی صف میں، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کھڑی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جگہ دے دیتے ہیں، جو لوگ وہیں سے دروازے سے لوٹ جاتے ہیں کہ جگہ ہے ہی نہیں تو وہ تو لوٹ گئے، لیکن جو آگے آئے جن کو امید تھی اللہ ان کو ضرور جگہ دیتے ہیں۔ دوسرا جو تھا استحیا من اللہ فاستحی اللہ منہ، تو اللہ سے شرما گیا تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اور یہ جو ہے نا اللہ نے اس سے حیا کی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا نہیں، ناراض نہیں ہوا اس سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ امام نووی اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا یہی معنی لکھا ہے کہ اس کو حیا آئی کہ میں اب ڈسٹرب نہ کروں، میں حلقہ کو ڈسٹرب نہ کروں، جگہ نہیں مل رہی تو تھوڑا میں پیچھے چلا جاتا ہوں، پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیا کی کہ میں اب اس کو کچھ نہیں کہتا، اور تیسرے نے البتہ منہ پھیر لیا، وہ مجلس سے واپس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود کو وصف حیا سے متصف کیا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے لیے حیا اور کریم ہونے کی صفات بیان کی، اور وہی حدیث جو ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حییٌ کریم ہے، حیا والا ہے، کریم ہے۔ پھر اسی طرح سے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا،
تو کیا اگر عورت کو احتلام ہو تو وہ غسل کرے گی؟ تو اس میں پھر یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی صفت حیا کا بہت اچھی طرح سے ادراک تھا، اور اس کی جو یعنی اس کی جو کانوٹیشنز ہیں ان کا بھی ادراک تھا کہ حیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے شرعی مسائل بھی نہ پوچھ پائے۔ ابن قیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ رب کا اپنے بندے سے حیا کرنا یہ اور قسم کا ہے اور یہ سمجھ سے بالا تر ہے، عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کی حیا کرم اور سخاوت اور جلال کی حیا ہے۔ اللہ حیا والا کریم ہے، بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اسے خالی لوٹاتے شرم آتی ہے، اسے اسلام میں سفید ریش ہو جانے والے کو عذاب کرنے سے حیا آتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، گناہ بندہ کرتا ہے، حیا رب کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو اللہ سے حیا کرتا ہے اللہ اس سے حیا کرتا ہے، یعنی حدیث نہیں ہے، یہ اقوال میں سے ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حیی ہونا، اس کے بارے میں انہوں نے اپنے قصیدہ نونیہ میں کہا ہے وَهُوَ الْحَيِّيُّ فَلَيْسَ يَفْرَحُ عَبْدَهُ عِنْدَ التَّجَاهُرِ مِنْهُ بِالْعِصْيَانِ لَكِنَّهُ يُلْقِي عَلَيْهِ سِتْرَهُ فَهُوَ السِّتِّيرُ وَصَاحِبُ الْغُفْرَانِ، کہ اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، وہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا چاہے وہ کھلم کھلا نافرمانیاں کر رہا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر اپنا پردہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ستیر ہے اور صاحب الغفران ہے، یعنی معاف کرنے والا اور لوگوں کی ستر پوشی کرنے والا اور لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو بھی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر رکھی ہیں ان کو امپرفیکشن کے لیول پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نبوت کے کلام میں سے ایک جو چیز حاصل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے اذا لم تستحجی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم حیا نہ کرو تو پھر جو جی چاہے کرتے پھرو، کیونکہ جب حیا نہیں رہتی، اور حیا جو ہے نا انسانوں میں حیا یہ ہے کہ انسان کو گناہ سے انہیبیشن ہو، اور آج پوری دنیا اس چیز کے اوپر درپے ہے کہ گناہ کی انہیبیشن ختم کی جائے انسان کے اندر سے۔ انسان چاہے تو عورت ہے تو مرد بنے، جانور بنے، انسان چاہے تو کپڑے پہنے، جو مرضی پہنے نہ پہنے، جو چاہے کھائے، جیسے چاہے جیے، بالکل ایک بیسک اینیمل انسٹنکٹ کے اوپر انسانوں کو لا کر تو ان کی حیا کو ختم کرنے کا پورا ایک دنیا کے اوپر یہ ایجنڈا ہے جو چلا ہوا ہے۔ اس لیے اور دنیا اور کوئی بھی جو اسلام کے اقدار کے خلاف جب دنیا ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ وہ چیز پھر اسلام میں اور انسانیت کے فائدے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ کس طرح کولونائز جب ہوا ہے یہ سب کانٹیننٹ، تو کس طرح اسلام کو انڈرمائن کیا گیا ہے، حقیر بنایا گیا ہے، امام مسجد کو حقیر بنایا گیا، اس کی تنخواہ کو بالکل منیمائز کر دیا گیا، اور اسی طرح سے عربی زبان اور اسی طرح سے لطیفے اسلام کے، اور ہر طرح سے پورے کا پورا ایک مہم چلائی گئی کہ اسلام بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں سے نکلے، اسلام کی بڑائی بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں سے نکلے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ تو اسی طرح آج بے حیائی کو پھیلانا اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسلام کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا راستے سے موذی چیز کو ہٹانا ہے، اور پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی ایک شاخ، اور وہ شاخ کہ جو انتہائی لازم و ملزوم ہے، ایک نہ رہے تو دوسرا بھی نہیں رہتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے
جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا داہو فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو کہ حیا ساری کی ساری ایمان ہی ہے، حیا ایمان ہی لاتی ہے. تو اگر یہ بات نہیں کر پاتا، اگر یہ مروتاً کہیں مارا بھی جاتا ہے تو ہونے دو، اس کو جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دو. اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ خیر لاتی ہے، اور فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بہت حیا والے تھے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں حیا کی تصویر بنی دوشیزہ سے زیادہ حیا والے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو دوشیزائیں ہیں، ازرا کا لفظ ہے، تو یہ جو دوشیزائیں ہیں، جو ان میرڈ بچیاں ہیں، ان کی حیا ایسی فطری حیا ہوتی ہے اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا گیا. تو آپ سوچئے کہ آج کیا ہماری بچیوں میں حیا ہے؟ ان کا لباس، ان کا چلنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، باڈی پوسچر، باڈی لینگویج، تمیز، ہر چیز کمپرومائز ہو چکی ہے، ہر چیز کا ڈاؤن ہل شروع ہو چکا ہوا ہے. اور کہاں یہ کہ یہ حیا تو وہ اگزامپل ہے کہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے ساتھ اگزامپل دی جا رہی ہے. پھر اسی طرح سے قرآن حکیم میں جن نبی کا سب سے زیادہ نام ہے، موسیٰ علیہ السلام، ان کی حیا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان موسیٰ کان رجلا حجیجا ستیرا لا یرا من جلدہ شیء استحیاء منہ، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی حیا والے اور اپنا ستر قائم رکھنے والے انسان تھے، اور کبھی ان کی جلد میں سے کسی نے ان کی باڈی کو دیکھا نہیں ان کے حیا کی وجہ سے، کیونکہ ان کو حیا آتی تھی. پھر اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا سورۃ القصص ہے غالباً، جس میں جو شیخ مدین کی دو بیٹیاں ہیں، جن کے جب ایک جو آئی چلتی ہوئی تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ چلتی ہوئی آئی الاستحیاء یمشی الاستحیاء، کہ وہ آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. تو یہ چلنا بھی حیا ہی کا ایک مظہر تھا، جس کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی رکھی کہ ان خاتون میں حیا تھی. اور پھر اب دیکھیے کہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے، خاص طور پر نوجوان بچیوں کو، کہ شاید یہ حیا جو ہے یہ ان کی کسی ترقی میں یا ان کی ذہانت میں حائل ہوتی ہے. تو یہی تو خاتون ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی ایک اتنی بڑی تبدیلی کا باعث بنی. انہی کی ذہانت، انہی کی انسان شناسی ان کو اپنے والد کے گھر لے کر گئی، اور وہاں پھر ان کی شادی بھی ہوئی ان سے، اور پھر اس کے بعد وہ 10 سال وہاں پر رہے بھی. تو حیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں اضافہ در اضافہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنی کہ اس کی تمہارے اوپر قدرت ہے، اور اللہ سے اتنی حیا کرو جتنا کہ وہ تمہارے قریب ہے. جیسا کہ سورۃ العلق میں آتا ہے نا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اور سب سے بڑی اور لازمی حیا یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے حیا کی جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیو من اللہ حق الحیاء، اللہ سے ایسی حیا کرو جیسے حیا کا حق ہے. تو ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. فرمایا صرف یہ نہیں، اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ اپنے سر کی اور جو اس نے سمیٹا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو، سوچوں کی حفاظت کرو، تنہائیوں کی سوچوں کی حفاظت کرو، اور پیٹ کی اور جو اس نے سمیٹ رکھا ہے اس کی حفاظت کرو. پیٹ بھی انسان کو بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے، پیٹ پوجا جس کو کہتے ہیں. موت اور بوسیدگی کو یاد رکھو، آخرت کا طلبگار دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے. جس نے یہ کام کیے اس نے اللہ سے حقیقی حیا کی.
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعضاء کی حفاظت کر سکیں اور اللہ سے حیا کی خاطر کریں. اللہ سے حیا کا سب سے بڑا مظہر یہ ہوگا کہ انسان تنہائیوں کے گناہوں کو بھی چھوڑ دے. جس وقت سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا. لوگوں کے سامنے تو گناہ نہ کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. انسان کو اپنی کتنی ایکسٹرنل اور فیکٹرز ہوتے ہیں. انسان کو اپنی عزت کا خیال آ جاتا ہے, انسان کو اپنی ریپوٹیشن کا خیال آ جاتا ہے. اگلا اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. الستیر, جیسا کہ پچھلی حدیث میں گزرا کہ وہ جو برہنہ نہانے والے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ عز وجل حجیج ستیر, اللہ تعالیٰ باحیا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہر چیز کو کور کیا ہوا ہے. فروٹس دیکھ لیجئے آپ, ایون یہ گندم کے سٹے دیکھ لیجئے, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیر برہنا ایسے نہیں چھوڑا. یہ تو ٹینجبل چیزیں ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کی جو ایمان ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے جو مقام ہے وہ دل رکھا ہے, چھپا کے رکھا ہے اس کو, اور اس کو چیک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے معیار صرف اپنے پاس رکھا ہے. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی ایسی میٹر نہیں دے رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ جو انسان کہہ سکے کہ میں فلاں کا تقویٰ چیک کر سکتی ہوں یا میں فلاں کا ایمان چیک کر سکتی ہوں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا کرم ہے. ہم دوسروں کی نیتوں کے اور ایمان کے اور تقویٰ کے جب جج بنتے ہیں نا تو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. بہت بڑا ایک یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے جس کو ہم اپنے ہاتھ میں لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, جیسے کہ رسول اللہ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ جو اکرم ہے, جو معزز ہے, وہ ہے کہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے. باقی اور تقویٰ جو ہے اس کو تو جج کرنا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کا کام ہے ہی نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں 3 اوقات ہیں جو پردے کے ہیں, سورہ نور میں آئے ہیں, اجازت طلب کر کے آنے کا حکم ہے. تو 2 آدمیوں نے سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. تو ابن عباس سے سوال کیا گیا تو ابن عباس نے جواب دیا ان اللہ ستیر یحب الستر, اللہ تعالیٰ پردے والے ہیں, پردے کو پسند کرتے ہیں. اور ان اوقات میں اگر انسان اجازت کے بغیر کسی کے کمرے میں آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ کوئی کسی کو اس طرح کے لباس میں دیکھ لے یا اس طرح کے کسی پوسچر میں دیکھ لے کہ جو اس کو بھی ذہنی طور پہ ڈسٹرب کرے, بچوں کو بھی ذہنی طور پہ ڈسٹرب کرے, اور جس میں حیا کے تقاضے بھی جو ہیں وہ پورے نہ ہو رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی پریویسی کا بہت زیادہ خیال ہے. یہاں پر میں تھوڑی بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ اپنے آگے ایک بڑا مقصد رکھتے ہیں وہ دوسروں کے پرائیویٹ میٹرز سے بالکل اپنے آپ کو آزاد رکھتے ہیں. ان کو کیا لگے اس بات سے کہ کسی کے گھر میں کیا پکا ہے, کسی کے ملازم کی کیا تنخواہ ہے, کسی کا کون سا ملازم آ گیا ہے, کسی کا کون سا چلا گیا ہے, کس کے بچے کی شادی ہوئی ہے, کس کی کہاں ہوئی ہے, کس نے ابھی رشتہ دیکھنا ہے, کس کی ابھی نہیں ہوئی, کون کتنی عبادت کرتا ہے, یہ ہر چیز. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری پچھلی نسلوں میں نا, ہماری جو نانیاں دادیاں وغیرہ تھی نا, تو ان کی ایک انوسینٹ سی کیوریوسٹی تھی, وہ ایک انوسینٹ کیوریوسٹی تھی. بعض اوقات جو وہ کیا کرتی تھی وہ بھی غلط ہے, نہیں کرنی چاہیے, ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اب جو ہو گیا ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو عورتوں کے پوشیدہ معاملات میں پڑو گے تو ان کو بگاڑ کے رکھ دو گے. تو لوگوں کے گھروں میں بگاڑ پیدا کرنا, کہیں حسد اور کہیں نظر اور کہیں کسی نہ کسی قسم کا کوئی نہ کوئی فتنہ برپا کر کے رکھنا, لوگوں کو جج کرنا, لوگوں کو اسی چیز کے اوپر ان کے کوئی معیارات کھڑے کر لینا. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ گھروں کی پریویسیز اور کسی کے گھر میں انٹر ہونے کے, آپ دیکھیں کتنے ڈیٹیلڈ احکامات ہیں سورۃ النور میں, کسی کے کمرے میں داخل ہونے کے کتنے ڈیٹیلڈ احکامات ہیں. یہ سب پریویسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. تو اگر کوئی, اور یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ اس وقت میرے گھر نہیں آ سکتے, آپ چلے جائیں, تو آپ چلے جائیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حق نہیں دیا کہ آپ برا منائیں.
یہاں کہاں یہ کہ انسان لوگوں کے پردے چاک کرتا پھرے، لوگوں کے بیڈ رومز کی ویڈیوز، لوگوں کی آڈیوز، لوگوں کی واٹس ایپ، لوگوں کے رسیدیں چیک کرنا، پرسز کھول کے دیکھنا، کہاں کہاں تک انسانیت جو ہے وہ گر چکی ہے۔ اور ایک معیار ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا حق دے رکھا ہے پریویسی کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ستیر ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ بندوں کی کثرت سے پردہ پوشی کرتا ہے، انہیں سرعام رسوا نہیں کرتا۔ یہ اوور لیپنگ ہے نا الحیّ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی حیا بھی اور اللہ تعالیٰ کا الستیر ہونا، دونوں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سرعام رسوا نہ کرے۔ وہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی اپنی ذات پر پردہ رکھیں، اپنے گناہوں کو بلا وجہ لوگوں کو بتاتے نہ پھریں، کسی رسوائی، عیب اور شرمندگی سے دوچار نہ ہوں۔ یہ بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اس کا حلم و کرم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اس کی نافرمانیاں اور گناہ کرتا ہے، وہ پھر بھی رسوا نہیں کرتا، حالانکہ وہ انسان رب کا سخت محتاج ہے۔ تو ہر پل ایک مخلوق جو اپنے رب کی محتاج ہے، وہ اس کی نافرمانی بھی کرے اور وہ پھر بھی پردہ رکھے، تو یہ ہے اللہ الستیر۔ اب اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری اطاعت و عبادت کی کوئی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی کر کے تو کوئی نعوذ باللہ اپنا کوئی فائدہ کرتے ہیں، یا انسان کی جو عزت ہے، یا کوئی شیطان کے سامنے جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی شیطان کہے گا کہ ہمیں تو ہوتا ہے نا کہ یہ کام کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ فلاں یہ کہے گا، اس لیے بھی ہم چھپاتے ہیں نا، ہم لوگوں سے اس لیے بھی چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہر بندے کی فضیحت کر دیں، ہر بندے کی ہر بات نشر کر دیں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کریمانہ اخلاق والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کریمانہ اخلاق کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کریمانہ صفات والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کریمانہ صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اسے ندامت اور توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اس سے درگزر کرتے ہیں اور اس کو مغفرت سے نوازتے ہیں۔ سورہ التوبہ آیہ نمبر 104 میں آتا ہے، الم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر اسی طرح سے النساء آیہ 110 میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس نے برائی یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ سے استغفار کیا تو اللہ کو غفور و رحیم پائے گا۔ غافر بھی رات کو کہتے ہیں نا، جو دن کو ڈھانپ لیتی ہے، تو اصل میں غفور کے اندر بھی پردہ پوشی کا معنی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کو نشر بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے لوگ جب اپنے گناہوں کو نشر کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت بخشی جا سکتی ہے سوائے مجاہرین کے۔ اور مجاہرین کون ہے؟ کہ رات کو ایک گناہ کیا، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا اور دن میں خود سب کو بتا دیا کہ میں نے رات کو یہ کیا وہ کیا۔ اور کسی نے دن میں گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تو اس نے رات کو اپنے گناہوں کو نشر کر دیا۔ آپ دیکھیں مجاہرون پھر وہ لوگ ہوئے نا کہ جو اشاعت کرتے ہیں فحش کی معاشرے میں، جو لوگوں کو بتاتے ہیں، جن کی ڈھٹائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ فطرت ہی مسخ ہو گئی ہے۔ حالانکہ فطرت کیا ہے؟ اسم یا گناہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے برا لگے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ لیکن ایک انسان گناہوں میں اتنا آگے نکل جائے کہ اس کو یہ برا بھی نہ لگے کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، تو یہ انتہائی خلاف فطرت ہے۔ اللہ سب کو معاف کر دیں گے سوائے اس طرح کے لوگوں کو، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ معاشرے میں فحش کی اشاعت کا باعث بنتے ہیں۔ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نافرمانی کے عمل ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانداروں کے حق کی توہین لازم آتی ہے،
اور ان سے ایک قسم کی دشمنی جنم لیتی ہے۔ پردہ پوشی رکھنے میں سلامتی رہتی ہے کیونکہ نافرمانیاں کرنے والے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو نافرمانی حد والی ہو اس میں حد قائم کرنا، جس گناہ میں حد نہیں اس میں کوئی اور سزا دینا لازم آتا ہے۔ جب یہ اللہ کے حق کو خالص ہو کر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ جو سب عزت والوں سے بڑا عزت والا ہے، جس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت پا چکی ہے، اس نے جب اس کی دنیا میں پردہ پوشی کی ہے تو آخرت میں بھی اسے رسوا نہیں کرے گا، مگر جو خود برائی کا برملا اظہار کرتا ہے وہ اس نعمت پردہ پوشی سے محروم رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کی پردہ پوشی رکھتا ہے تو روز آخرت بھی اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے پوچھا، ذرا بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سرگوشی سے متعلق کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک انسان اللہ کے اتنے قریب ہوگا کہ اللہ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور کہے گا تو نے یہی عمل کیے؟ بندہ کہے گا ہاں۔ اور تو نے فلاں عمل بھی کیے؟ بندہ کہے گا ہاں۔ وہ ہر عمل کا، ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ان نسترت علیک فی الدنیا فانا اغفرها لک اليوم، میں نے تجھ پر دنیا میں پردہ ڈالا اور میں آج بھی یہ سارے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اس صورت میں بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ گناہوں سے دوری اختیار کرے، کیونکہ جب انسان ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا بالآخر پردہ چاک کر دیتے ہیں۔ شروع میں نہیں چاک ہوتا، اور جب بھی گناہ ہو تو انسان اپنے نفس پر پردہ ڈالے اور توبہ کی طرف لپکے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مدینہ کے نواح میں نے ایک عورت سے دست درازی کی ہے لیکن فزیکل تعلق قائم نہیں کیا، کیا میں اس میں گناہ کو پہنچا ہوں؟ تو میں حاضر ہوں، آپ جو چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، لقد سترک اللہ لو سترت نفسک، اللہ نے پردہ رکھا تھا تو بھی خود پر پردہ ڈال دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ آدمی چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے آدمی بھیج کر اسے بلوایا اور پھر یہ آیت پڑھی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ سورہ ہود آیا 114۔ نماز قائم کیجئے دن کے دونوں اطراف اور رات کی گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اسی کے لیے خاص ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دوسروں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، ان کے عیبوں کی جستجو اور پردہ دری میں نہیں لگے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میں سے وہ گروہ جو اپنی زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہو لیکن ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ گروہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرے، نہ ہی ان کے عیوب کا پیچھا کرے۔ جو ان کے عیوب کا پیچھا کرے گا اللہ اس کے عیوب کا پیچھا کرے گا، اور جس کے عیوب کا اللہ پیچھا کرے گا اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دے گا۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض اوقات دو دوستیں ہیں اور بہت گہری دوست ہیں، اور پھر کیا ہوا ہے کہ کوئی اختلاف رائے ہو گیا، کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا، کوئی اس سے بڑی بات ہو گئی، بعض اوقات ہو جاتی ہے، کسی کی نیچر کے تحت کوئی بات اس سے سرزد ہو گئی۔ اب دوستی کا یا اخلاق کا یا پردہ ڈالنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس چیز کو، اس انسان کو ٹائم دے، اس کو ٹائم دے، اس کو کسی بات کا حسد آیا ہے، اس کو کسی بات سے انسیکیورٹی ہوئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، اس کو ٹائم دے، لیکن کسی تیسرے کے پاس جا کے بیٹھ کے اس انسان کی باتیں نہ کریں کہ جو جانا جاتا ہے کہ یہ آپ کے انتہائی کلوز ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کیونکہ فطرتاً اس کے ساتھ لگاؤ رکھتے تھے، آپ کا اس کے ساتھ لگاؤ واپس ہو جاتا ہے۔ جس بندے کو آپ نے اس کے بارے میں باتیں کی ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں بھولتا، اس کا دل جو ہے وہ اس کے لیے میلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی چغلی ہی کی ایک قسم ہوتی ہے اور پردہ دری ہی کی ایک قسم ہے، اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ روز قیامت اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اللہ کی پردہ پوشی میں رہے اور ظاہر و باطن گناہوں سے اجتناب کرے، اپنے عیبوں کو چھپائے، عزت کی حفاظت کرے، رذائل کے یعنی گھٹیا اخلاق کے دروازوں سے اور فساد کے مراکز سے دور رہے، توبہ و انابت لے کر رب کی بارگاہ میں آ جائے اور اللہ سے یہ امید رکھے کہ وہ اس کی اس طرح ہی حفاظت کرے گا جس طرح وہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے عیوب اور کوتاہیوں کی پردہ پوشی کرے گا اور عفو و عافیت کرتے ہوئے اس پر احسان کرے، اور یہی اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتا رہے. صبح و شام کی دعاؤں میں آپ دیکھیے دعا شامل ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری کمزوریاں جو ہیں ان کے اوپر پردہ ڈال دے. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر رواتی. جو ترجمہ ریلیونٹ ہے نا وہ یہ ہے، اللہم استر عوراتی و آمر رواتی، اے میرے اللہ میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اور میرا خوف امن میں بدل دے. اور العورات سے مراد انسان کے سارے عیب بھی ہیں اور انسان کی تقصیریں، اس کے قصور بھی ہیں. جس چیز کا بھی انکشاف انسان کو برا لگے وہ اسی میں شامل ہے. اور پھر آپ اللہ سے مانگ لیتے ہیں اللہم استر عوراتی. اس میں انسان کی شرمگاہ کا پردہ بھی ہے، اس میں انسان کے سارے انٹینجبل ہر چیز، اس کے وہ احساسات، اس کے وہ جذبات، اس کے وہ فیئرز، اس کے خوف، اس کی انگزائٹیز، اس کی انسیکیورٹیز. آپ دیکھیں کہ ہماری جو نیچر ہے نا اس کا اللہ کو پتا ہو تو کتنی ظاہر ہے اللہ کو پتا ہے، اور ہمیں یہ احساس کہ اللہ کو پتا ہے یہ ہمارے لیے بہت باعث تسلی ہے. اس میں ہم اس کے ساتھ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ جتنا دل ہے کریں. اس کے برعکس ہماری یہ ساری جو بھی کوئی ایسی ٹریٹس ہیں جو ہم چھپانا چاہتے ہیں، جس سے ہمیں ندامت ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اچھا اس کے اندر یہ انسیکیورٹی بھی ہے، اچھا اس کے اندر یہ خوف بھی ہے، اس کے اندر یہ فیئر بھی ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انسان پورے سنسیئرٹی کے ساتھ اور پوری انوسینس کے ساتھ اپنا کوئی فیئر کسی دوست کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا کسی استاد کے ساتھ شیئر کرتا ہے، وہ آگے سے سنب کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ اس کی نیچر کے اندر ہے. تو ایسی چیزوں کو اپنے رب کے آگے رکھیں اور انسانوں کے آگے نہ رکھیں. اللہم استر عوراتی و آمر رواتی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ حق ہے اس کی حیا کا، اور ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے، اور ہم جب بھی اس سے مانگیں تو وہ اپنے الحیی ہونے کی صفت کے تحت ہمیں عطا فرمائے اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.